बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। सबसे पहले बात करते हैं ज़िमनी इंतखाबात की, जिनके हवाले से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इन्होंने धांधली नहीं धांधला करना है और सारी प्लानिंग हो चुकी हुई है। क्या कहा इमरान खान साहब ने? सुन 17 को हम देखेंगे। ये याद रख लें कि जिस तरह हमारी कौम आज इन चोरों के खिलाफ खड़ी हो गई है, ये चोर स्वाय धांधली के जीत नहीं सकते, ये धांधला करेंगे। फिर भक्कर के जलसे में भी इमरान खान ने धांधली के हवाले से बात करते हुए क्या कहा, ये भी सुने। मिस्टर एक्स, एक मिस्टर एक्स भी है, इसको हुक्म मिला हुआ है कि तुमने किसी सूरत इन चोरों को जताना है। तो मिस्टर एक्स, मुझे नई खबर मिली है कि तुमने मिस्टर वाई को मुल्तान पहुंचा दिया धांधली के लिए। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, आज सारी कौम के सामने मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि मेरी कौम आपकी धांधली के बावजूद आपको फेंटा लगाएगी, जीतेगी इलेक्शन। एक मिस्टर एक्स बैठा हुआ है लाहौर में, और एक उसने मिस्टर वाई को भिजवाया हुआ है मुल्तान में। ये भी तैयारी कर रहे हैं। इनको हुक्म मिला है कि हर तरह तुमने इन चोरों को इलेक्शन जिताना है। फिर जो इमरान खान साहब कहते हैं यकीनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़े अव्वल की जितनी भी लीडरशिप है वो फिर वही गर्दान बोलती है। यास्मीन राशिद साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसी तरह की बातें की। फिर ये भी सुनो। वाज़े अक्सरियत के साथ हम अपनी 20 के 20 सीटों पे जीत रहे हैं। अब आपको पता चल गया है कि पाकिस्तान का हमदर्द कौन है। ये वो दौर नहीं है कि आप छांगा मांगा ले गए किसी को, कहीं और छुपा दिया किसी को उठा लिया। कि जितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं वो मेहरबानी करके अपने आप को न्यूट्रल रखें। तो ये जो धांधली के इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लग रहे हैं, इसमें एक बात जहन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि 2013 के जो आम इंतखाबात हुए थे तब इमरान खान साहब हार गए थे। तो तब भी उन्होंने बड़े पैमाने पे धांधली के इल्ज़ामात लगाए थे और उन्होंने कहा था कि ये रिग्ड इलेक्शन था। जिसके बाद आप लोगों को याद होगा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त नासरुल मुल्क थे, और उनकी सरबराही में एक जुडिशल कमीशन बना था जिसकी रिपोर्ट भी आई थी, और वो रिपोर्ट काफ़ी सफ़हात पर कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी, मुश्तमिल थी। और उसके बाद फिर ये उस रिपोर्ट में कहा गया कि धांधली के जितने भी इल्ज़ामात है उसको मुस्तरद किया जाता है। फिर इमरान खान साहब उस ज़माने में 35 पंक्चर्स की भी बात करते थे। बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा वो तो सियासी स्टेटमेंट था। फिर आरिफ अलवी साहब जो कि अभी सदर हैं 2015 में, उन्होंने एक ट्वीट किया 35 पंक्चर्स के हवाले से और बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी। ट्वीट में पढ़ता हूँ, उन्होंने कहा जी, इट इज़ टाइम टू अपोलोजाइज for 35 punctures. Many rumors regarding source of information and content were afloat and I believed some of them. यानी कि मैंने कुछ पर यकीन कर लिया जितनी भी अफवाहें फैलाई गई थी धांधली के हवाले से, लेकिन अब मैं उस पर माफ़ी मांगता हूँ। तो माजी पर 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाकर इमरान खान साहब उससे इनहराफ कर चुके हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी जो इस वक्त मौजूदा सदर पाकिस्तान है वो उसके ऊपर माजरत कर चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में भी उन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया जा चुका है। अब जो वो जितनी बातें कर रहे हैं, अच्छा तो ये होता कि वो क्लियर वर्ड्स में बात करते हैं। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई वाली बात छोड़ दें। अगर आप डोनाल्ड लू का नाम ले सकते हैं खान साहब, अगर आप अमेरिका का नाम ले सकते हैं, तो आप तो कहते हैं मैं बड़ा दुलेर हूँ, तो थोड़ी और दुलेरी दिखाएं और खुल के बात करें और खुल के नाम लें, और जो शवाहिद आपके पास हैं वो सामने लेकर आएँ। अगर तो कोई शवाहिद हैं धांधली के तो सामने लेकर आएँ। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं तो एक मामूली छोटा सा एंकर हूँ, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है जितनी उसने इज्जत दी है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप धांधली के कोई इल्ज़ामात लेकर आते हैं, मैं उसके ऊपर शो करूँगा कम वॉट में, जो भी उसका फिर नतीजा निकले मैं भुगत लूँगा, लेकिन मैं करूँगा शो। तो आपको अगर लगता है कि आपके साथ धांधली हो रही है और आपकी सीटें जो हैं वो चली जाएंगी, तो आप सबूत अगर आपके पास हैं तो खुल के नाम लें, खुल के सबूत सामने लेकर आएँ और आवाम को बताएं कि किस तरह से इलेक्शन जो है वो चोरी हो रहा है। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर बिला वजह इस तरह की स्टेटमेंट्स देना मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, ये भी समझ में नहीं आता फिर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगर धांधली से आगे हम बढ़े तो श्रीलंका की the PTI seems to be very fond of what's happening in Sri Lanka because that is exactly they want to see in Pakistan. This is to see in Pakistan. और इमरान खान साहब ने श्रीलंका के हवाले से लिया के जलसे में क्या कहा, ये भी सुना। श्रीलंका में आपने हालात देखे, अवाम ने हमला कर दिया, प्रेसिडेंट जान बचा के भाग रहा, कोशिश की उसने बाहर जाने की,
एयरपोर्ट पे स्टाफ ने उसको प्रेसिडेंट को बाहर नहीं जाने दिया। चुप रहे हैं सारे। जो श्रीलंका का हुक्मरान खानदान था वो भी ये जरदारियों शरीफों की तरह था, उनके भी पैसे बाहर हैं। तो श्रीलंका का जो हुक्मरान खानदान है, वैसे ये बात सही है कि वहाँ पे जो पूरा ख़ानदान था वो हुक्मरानी कर रहा था और वो सगे भाई और उनके फैमिली मेंबर्स और वो जो सदर हैं उनके समधी सब वो हुकूमत में ही थे। तो अब वो वहाँ पे हालात बिगड़ गए। तो इमरान खान साहब इस हवाले से कह रहे थे। फिर इमरान खान के सफ़े अव्वल के सफ़ाई फवाद चौधरी श्रीलंका के हवाले से क्या कह रहे हैं, ये भी सुनो। इस वक्त मुल्क इनकलाब के लिए तैयार है। अब जो मुक़्तदर हल्के हैं, हमारे पास दो ऑप्शन, या तो हम ये इनकलाब बैलेट से यानी वोट से आने दें, या फिर हम श्रीलंका जैसी सूरत हाल के लिए तैयार। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये तो हम डर गए ना कि उन्होंने श्रीलंका की धमकी दे दी है कि या तो इलेक्शन करवाएं, नहीं तो फिर श्रीलंका वाले हालात होंगे। और भाईजान आपसे लॉन्ग मार्च तो हुआ नहीं, आपसे वो इस्लामाबाद तो पहुंचा नहीं गया। उसके बाद जब वहाँ पे लाठी चार्ज हुए और गैस शेलिंग हुई, जो कि मैं कहता हूँ कि गलत हुई है, लेकिन कुछ स्टैंड तो लेते हैं, अपने पैरों पे खड़े तो होकर। एक तरफ बात करते हैं इनकलाब है, जहाद है, निकल आए हैं, सर पर कफन बांध लिया है, ये कर देंगे वो कर देंगे, बातें जितनी मर्जी सुन लो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, बट व्हेन इट कम्स टू एक्शन। अच्छा, ये सिर्फ इसकी बात नहीं है जो अभी इन्होंने किया है अपने सपोर्टर्स के साथ कि जी आप 25 मई को पहुंचे इस्लामाबाद और उसके बाद हम धरना देंगे और जब तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं होगी तब तक हम वहीं पर बैठेंगे। ये इन्होंने हुकूमत में आने से पहले और फिर हुकूमत में होते हुए भी किया है इस पूरे मुल्क के साथ। यानी कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, हम इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे, हम रियासत मदीना की तरफ जा रहे हैं, हम यहाँ पर कानून की बालादस्ती को इंश्योर करेंगे, या हम यहाँ पर गरीब के लिए हेल्थ एजुकेशन को फराम करेंगे। और उसके बाद वो सारी बातों से मुकर गए या परफॉर्म ही नहीं कर सके। सेम इसी तरह इन्होंने कहा जी लॉन्ग मार्च करेंगे और बैठ जाएंगे और फिर जाएंगे नहीं। और उसके बाद इन तिलों में तो इतना तेल नहीं था कि वो 1-2 घंटे भी नहीं रुक सके वहाँ पे और उसी तरह वापस हो लिए। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर मुंह तकता रह गया। तो ना डराएं आप श्रीलंका, आपसे नहीं होना श्रीलंका। अगर होना भी है ना इस मुल्क में श्रीलंका वाली सिचुएशन, पहले तो बात यह है कि ये कौम किसी बहुत ज़रूरी काम से सो रही है, आराम कर रही है। इन्होंने अपने ज़मीर का जो स्विच है ना वो ऑफ किया हुआ है। अभी कल की खबरें हैं, 3 में देख रहा था कि कराची में बच्चों के सामने माँ बाप को गोलियां मार के कत्ल किया। और कल ही की खबर है कि 4 सदा KPK में एक 4 साल की मासूम बच्ची को छुरी गले पे फेर कर ज़िबा किया गया। अब अमूमन जिनसी ज़्यादती के बाद बच्चों को इस तरह मार दिया जाता है। और उसके बाद कल की खबर है कि लाहौर में 2 बच्चे जो कि घर में काम करते थे, उन्होंने फ्रिज खोल के खाने की कोई चीज़ खाई है तो उन पर तशद्दुद किया है मालिक मकान ने और एक बच्चा जा बहक हो गया। तो ये तो इस कौम की हालत है, ये इनके अखलाकियात हैं, ये ज़मीर है। मैं सारों की बात नहीं करता, लेकिन मैं देखता हूँ हर रोज़ एज एन एंकर, एज ए लॉयर, बहुत सारे मामलात इस तरह के इस मुल्क में जो कि चल रहे हैं और सिस्टम तो काम करता नहीं है। इंसाफ मिलता तो है नहीं थाने से, पटवार खाने से या अदालत से। और यहाँ पर इखलाकियात जो हैं उसका भी जनाजा निकला हुआ है और लोग जो है बड़े ज़रूरी काम से सो रहे हैं। इमरान खान साहब को या फवाद चौधरी को अगर ये लगता है कि ये कौम जो है बाहर निकल आएगी और श्रीलंका वाली सिचुएशन अभी हो जाएगी, तो वो तब होता है कि जब गरीब आदमी बिल्कुल ही पिस जाता है और उसके बाद वो अपने हकूक़ के लिए निकलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सूरत हाल ये है कि ये जितने लोग ज़्यादा निकल रहे हैं ना, जितने भी ज़्यादा लोग निकल, उनमें से ज़्यादा ये, या कम से कम चलो मैं कहता हूँ 50% वो होंगे कि जो इमरान खान का फ़ैन क्लब है, उन्हें इमरान खान पसंद है, इमरान खान की शख्सियत पसंद है, ये इमरान खान का हेयर स्टाइल पसंद है, उसका क्रिकेटर होते हुए जो एक करिश्मा था वो पसंद है, या इमरान खान की शख्सियत में वो गुम हो जाते हैं जब उसको देखते हैं। और फिर इमरान खान साहब की जो एक तकरीर है जो बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ, वो वहीं से शुरू होती थी कि जी मेरे माँ बाप एक ग़ुलाम मुल्क में पैदा हुए थे, मैं पहली जनरेशन था जो आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ था, अब मुझे बताया गया कि देखो तुम कितने खुशकिस्मत हो। वो सारी बातें जो है वो फिर शुरू होती हैं और वो सारा ग्रुप क्राउड बैठता है और वो सुनता है और वो गुम हो जाता है। इसको कहते हैं कल्ट। वो कल्ट के कहने पे चंद लोग निकलते हैं, लेकिन इनकलाब नहीं बर्पा होते हैं जैसे कि श्रीलंका में हुआ है। वो मैसिव लेवल पे कैंपेन, और उसके लिए फिर लीडरशिप को थोड़ा सा हौसला जिगरा दिखाना पड़ता है। ये नहीं कि 25 मई को आप कहे कि इस्लामाबाद में इकट्ठे हो जाओ, वहां पे धरना देंगे और उसके बाद लाठियां चलें या आंसू गैस चले, उसके बाद आप एकदम तितर बितर हो जाए, पता नहीं चले। फिर 6 दिन बाद बताऊंगा, उसके बाद 1 महीने बाद बताऊंगा, अब सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उसके मुताबिक बताऊंगा। इस तरह ना तो इनकलाब
انقلاب آتے ہیں اور نہ ہی میرے خیال میں اس طرح سے جہاد ہوتا ہے. لیکن بہرحال وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سری لنکا، تو سری لنکا والی آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ کوئی سچویشن نہیں بنتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گیسٹ سے بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو آواز. مجھے جوائن کیا سینئر صحافی تجزیہ نگار طلعت حسین صاحب نے. طلعت صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. طلعت صاحب یہ حال ہی میں جو بیانات میں سن رہا ہوں عمران خان صاحب کے، جس میں وہ دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں اور وہ مسٹر ایکس مسٹر وائی کا حوالہ بھی دے رہے ہیں، تو مجھے نہیں معلوم آپ نے میرا انٹرو سنا یا نہیں سنا، لیکن میں انٹرو میں یہی کہہ رہا تھا کہ تھوڑی ہمت کریں، کھل کے نام لے لیں، اور اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو وہ بھی سامنے لے آئیں، پھر ہم بھی کھل کے شو کریں گے، بات کریں گے، ناموں کے ساتھ کریں گے، ثبوتوں کے ساتھ کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ مسٹر ایکس مسٹر وائی، تو یہ بہت سارے پاکستان تحریک انصاف والوں کو بھی پھر ان کا، میرے خیال میں ان کا بھی پھر حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے کہ ہمارا لیڈر ہی دلیری نہیں کر رہا. آپ نے بھی تو دلیری کی ہے طلعت صاحب، اتنی دیر آپ پی ٹی آئی کے دور میں کوئی شو بھی نہیں کیا آپ نے، کسی چینل پہ بھی آپ پہ پابندی بھی رہی ہے. پھر مجھے یاد آتا ہے کہ فواد چودھری صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ارسطو ہیں، ان سے جب ہارٹ ٹاک میں سوال ہوا آپ کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا ان کی تو ریٹنگز نہیں آتی تھیں، اس وجہ سے ان کو شو نہیں ملا. تو پورا پاکستان جانتا ہے کہ کیا سچویشن تھی کیا نہیں تھی. بہرحال آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک صداقت ہے پاکستان تحریک انصاف کے دھاندلی کے الزامات میں، اور کیا دھاندلی ماضی میں تو ہوتی رہی ہے، ان ضمنی انتخابات میں آپ کو لگتا ہے کہ دھاندلی ہی ہوگی اور جو انتخابات ہوں گے وہ اسی کے نتیجے میں آئیں گے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ جی بہت شکریہ. ایک یہ کہ یہ ایک سمارٹ اسٹریٹجی کے زمرے میں آتا ہے. سمارٹ اسٹریٹجی کے زمرے میں اس طریقے سے آتا ہے کہ وہ براہ راست نام لینے سے گریز کرتے ہیں، لیکن پیغام جو ہے مقتدر حلقوں تک، فوج تک، آئی ایس آئی تک وہ پہنچاتے ہیں. میں نے ابھی ٹویٹ کیا ہے جس میں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے نیوٹرل کی ٹرم کو استعمال کیا ہے جنرل باجوہ اور ان کے کمانڈرز کو اٹیک کرنے کے لیے یا ٹرول کرنے کے لیے. اب نیوٹرل کی ٹرم کو وہ بڑے لچکدار انداز سے بیان کرتے ہیں. وہ کبھی اس کو صرف ذاتی طور پر جنرل باجوہ تک ریڈیوس کر دیتے ہیں، اس میں پھر وہ سنگولر نیوٹرل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جب انہوں نے کمانڈرز کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو وہ نیوٹرلز کی بات شروع کر دیتے ہیں، وہ اس کے اندر پلورل ایڈ کر دیتے ہیں، تو وہ کمانڈرز پر بھی لاگو ہوتا ہے. یہ جو ایکس کا انہوں نے استعمال کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو آئی ایس آئی کے مقامی کمانڈر ہے لاہور کے، ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں. لیکن ہمیں پتا ہے کہ جس طریقے سے نیوٹرل کی اصطلاح انہوں نے استعمال کیا ہے، ایکس کی جو ٹرم ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم کے لیے بھی استعمال کریں گے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ ایکس اور وائی کی ٹرمز جو ہیں یہ حوالہ بنائیں گے جنرل ندیم کو اور ان کے جو ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں انٹیلیجنس ایجنسی کے آؤٹ فٹ میں، ان کو اٹیک کرنے کے لیے. اچھا، اب بار بار یہ نام تو لے نہیں سکتے. اب بار بار جنرل باجوہ اور جنرل ندیم یا آئی ایس آئی کا ڈیٹ کمانڈر ہے، اس کا نام تو لے نہیں سکتے، لیکن بار بار نیوٹرل اور ایکس وائی دہرا سکتے ہیں. سو ان اے وے اگر آپ کمیونیکیشن کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ اپنی طرف سے انہوں نے اسمارٹ اسٹریٹجی بنائی ہے. لیکن اس طریقے سے یہ بڑی ڈم اسٹریٹجی ہے کہ یہ کسی کو بیوقوف نہیں بناتی. سب کو پتا ہے کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جب وہ نیوٹرل کا لفظ استعمال کر کے جنرل باجوہ یا ان کے کمانڈرز کو ٹرول کرتے ہیں تو پیغام وہاں تک پہنچتا ہے. جب وہ ایکس کا نام استعمال کر کے ٹرول کرتے ہیں تو جنرل ندیم اور ان کے جو مقامی کمانڈر ہیں ان کو پیغام پہنچتا ہے. تو ان اے وے اٹس اے ڈم اسٹیٹ. جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، میرے خیال میں اس کو اتنے گھن چکر عمران خان نے دیے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے اوپر اب توجہ نہیں دیتا کہ عمران خان جو ہے وہ دلیری کا مظاہرہ کرے اور نام لے. وہ میرے خیال میں ان چکروں میں پڑا نہیں ہوا. وہ کہتا ہے جی بس اتنا ہی کافی ہے. کھلے عام اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اچھا، عمران خان صاحب جو ہے وہ سیاسی طور پر جو ہے وہ ایک، بس اس کے اوپر میں ختم کروں گا آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ ان کے لیے لفظ استعمال ہو سکتا ہے بزدلیر. یعنی وہ بنیادی طور پر تو بزدلی دکھاتے ہیں لیکن بڑی دلیری کے ساتھ کھڑے ہو کے بزدلی دکھاتے ہیں. تو وہ بزدلیر کی کیٹیگری میں ہے. تو نہ وہ دلیر ہے مکمل طور پر، نہ وہ بزدل ہے مکمل طور پر. تو ان اے وے وہ خود بھی نیوٹرل ہے ان معاملے میں، لیکن پیغام اپنا پہنچا رہا ہے اپنے ووٹر تک. ٹھیک ہے. اچھا طلعت صاحب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ جی وہ ان شخصیات کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو اگر وہ ان شخصیات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اگر وہ اس طرح سے کچھ ٹرمز استعمال کر کے ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے پاس ثبوت ہے
اور جب 2013 کا الیکشن ہوا تھا تو اس وقت میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے بڑے پیمانے پہ دھاندلی کا الزام لگایا تھا، لیکن اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت کے ناصر الملک، ان کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا، اس کی رپورٹ آئی، انہوں نے دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ پھر 35 پنکچرز کے حوالے سے خان صاحب جو ہر جلسے میں سٹیٹمنٹ دے دیتے تھے، اس پر انہوں نے کہا جی کہ یہ تو سیاسی بیان تھا۔ پھر ڈاکٹر عارف الوی جو ابھی صدر پاکستان ہے، 2015 کا ٹویٹ میرے سامنے ان کا، جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر 35 پنکچرز والے بیان کے حوالے سے معافی مانگی، اور انہوں نے کہا کہ افواہوں کا بازار گرم تھا اور ان افواہوں میں سے کچھ پر میں نے بھی یقین کر لیا، لیکن بہرحال میں معافی مانگتا ہوں اس کے اوپر۔ تو کیا کوئی ثبوت سامنے آئیں گے یا پھر خان صاحب معافی مانگیں گے، عارف الوی صاحب معافی مانگیں گے، یا کہیں گے کہ سیاسی بیان تھا؟ عمران خان ثبوت کی سیاست نہیں کرتے۔ ثبوت، ڈیٹا، ریزننگ، آرگومنٹ، تاریخی حقائق، سیاق و سباق، عمران خان یہ کام نہیں کرتے۔ عمران خان نے اپنے آپ کو بڑی کنوینئنٹ پوزیشن میں رکھا ہوا ہے۔ عمران خان اپنی تاریخ خود ہی لکھتے ہیں اور خود ہی بیان کرتے ہیں اور خود ہی اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے اوپر یہ جو خود کو اس دینی مسلک پر فائز کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ بتاتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے ووٹروں سے کیا سوال کرنے۔ اب یہ درجہ نہ تو ان کی شخصی تاریخ میں موجود ہے، نہ ان کی تعلیم اور تربیت میں موجود ہے، نہ ان کے اعمال میں موجود ہے، نہ ان کے افکار میں موجود ہے۔ لیکن عمران خان نے اپنے آپ کو درجہ دے دیا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے پتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک لوگوں سے سوال کیا کرنے، اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا ان کے بیان کے مطابق کہ آپ نے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف جدوجہد کی یا نہیں کی۔ کہ عمران خان نے اپنے آپ کو اس مسئلے پہ فائز کر دیا، لہٰذا ان سے آپ ثبوت کی توقع نہیں رکھیں۔ وہ بنیادی طور پہ چیزیں انوینٹ کرتے ہیں اور اگلے موڑ پہ جا کے نئی انوینشن داغ دیتے ہیں۔ تو چونکہ پاکستان کے اندر ان کا ایک بڑا اسٹرانگ فیتھ بیس، فیکٹ بیس نہیں، فیتھ بیس ووٹر بن گیا ہے، وہ ان کی ان حرکات و سکنات پر زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ تو اس وقت مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے اپنے ووٹر سے مخاطب ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ریڈیکیول کرنے میں وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب وہ ریڈیکیول کرتے ہیں، یہ کرکٹ کے اندر ریگنگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میرے کو بہت اچھا بیٹسمین کھیل رہا ہو تو آپ کہیں کہ تو بالکل فارغ آدمی ہے، کوئی بہت اچھا بالر بال کر رہا ہے تو آپ کہیں تجھے گیند ہی نہیں کرنی آتی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ توا لگانا ہوتا ہے۔ تو عمران خان اپنی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سائی وار کر رہے ہیں اور اپنے ووٹر کو وہ چیز فیڈ کر رہے ہیں جو انہوں نے ہمیشہ فیڈ کی، اور ابھی تک ان کا ووٹر ان کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اچھا، یہ میں دکھا رہا تھا فواد چودھری کا بھی سٹیٹمنٹ، جس میں انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ دو ہی راستے ہیں، انقلاب تو آ رہا ہے اس ملک میں۔ ہی از ویری کلیئر اباؤٹ دس کہ انقلاب تو آ رہا ہے اس ملک میں، اب دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ الیکشن کے تھرو آئے گا یا پھر جو سری لنکا والی صورتحال ہے اس طرح سے آئے گا۔ اب فیصلہ کرنا ہے کہ جی کیسے انقلاب آئے گا۔ آپ کو لگتا ہے ویر ایٹ اے پوائنٹ ان ہسٹری جہاں پہ انقلاب آ رہا ہے اس ملک کے اندر، گیون دا فیکٹ کہ میں ابھی بات کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے کہ جس طرح مطلب کہ مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ بہت سارے نظریاتی کارکن بھی ہوں گے پاکستان تحریک انصاف میں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر وہ ہے جو عمران خان کا پرسنلی فین کلب ہے، اور وہ توہین عمران کے اوپر بہت زیادہ غصے میں بھی آ جاتا ہے، وہ پھر گالی گلوچ بھی کرتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، توہین تو بہت دور کی بات ہے، تنقید عمران کے اوپر بھی وہ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس قوم کی جو حالت ہے یا جو ہسٹری ہے، مثال کے طور پہ میں کہہ رہا تھا کراچی میں ابھی کل ایک خبر تھی کہ بچوں کے سامنے ماں باپ کو گولیاں مار کے قتل کر دیا، KPK میں ایک 4 سال کی بچی کو سلاٹر کر دیا، لاہور میں ایک بچہ جو گھر میں کام کرتا تھا فریج سے کچھ کھانے کے لیے اس نے نکالا تو گھر کے مالک نے تشدد کر کے اس کو قتل کر دیا۔ یہ قوم انقلاب لے کر آ سکتی ہے؟ از دس دا ٹائم کہ انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، اچھا آپ کا اور ہم جیسے صحافیوں کا مسئلہ یہ ہے جو فیکٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور آرگومنٹ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو جو کہی جاتی ہے اس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ جس طرح آپ نے فواد چودھری کی بات کو سنجیدگی سے لیا، فواد چودھری کی باتوں کو میرے خیال میں سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔ تاریخ ان کی ہمیں یہ بتاتی ہے، اور اب میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، کہ جہاں پر ان کو وقتی طور پر کوئی مثال بیٹھتی ہوئی نظر آتی ہے جس کو کوٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ان کا 2014 کا دھرنا تھا تو اس وقت بڑا انقلاب تھا کہ ہم نے اس کو تحریر اسکوائر بنا دینا ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو جمہوریت کی ہوا چلی تھی اس کے ساتھ اس کو ملا رہے تھے، کبھی ایران کے ساتھ ملا رہے تھے۔ اگر ان کے آپ رول ماڈل دیکھیں
تو یہ ناروے، ڈینمارک، سویڈن، UK، جاپان، انڈیا، سعودی عرب، UAE، چائنا، ملیشیا، ٹرکی، یہ تمام جگہوں سے ایگزامپلس کوٹ کرتے ہیں. تو ان کا جو سیاسی دین امان ہے وہ ان کی معلومات اور ان کی جو آرگومنٹ ہے اسی کی طرح بے وقت ہے. تو میرے خیال میں فواد چودھری کو اس وقت سری لنکا نظر آ رہا ہے تو وہ سری لنکا کی ایگزامپل دے رہے ہیں. اگر نیپال میں اس وقت کچھ ہو رہا ہوتا تو وہ نیپال کی مثال دے دیتے. اگر ٹمبکٹو میں کچھ ہو رہا ہوتا تو وہ ٹمبکٹو کی مثال دے دیتے. تو بنیادی طور پر انہوں نے ایک دھماکہ خیز بیان جاری کرنا ہوتا ہے جو وہ بیان جاری کر دیتے ہیں جو عقل، خرد اور معلومات سے بالکل آ رہی ہے. پاکستان کے اندر معاشی مشکلات ہیں لیکن کوئی ذی شعور شخص جو ہے وہ اس کو سری لنکا والی سچویشن کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتا. نمبر 2، اگر آپ نے سری لنکا والی سچویشن انقلاب آ رہا ہوتا تو جس دن انقلاب ثوابی سے نکالنے کے لیے نکلے تھے اس دن پھر انقلاب کا اختتام کر کے چپکے سے گھر جا کے نہ بیٹھ جاتے. تو انقلاب لانے کا جب بندوبست کیا تھا تب تو انقلاب آیا نہیں. فواد چودھری اپنے حلقے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتا کسی پارٹی میں ان کو لینا دینا ہے نہیں. انہوں نے ایک بڑا خواب بنایا تھا کہ میں پنجاب کا یا چیف منسٹر بن جاؤں گا یا گورنر بن جاؤں گا. وہ خواب جو ریزہ ہو گیا. تو اب بنیادی طور پر فرسٹریٹڈ ہیں وہ. تو میرے خیال میں ان کے بیانات کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں. اور دوسرا مجھے ذاتی طور پر بھی یہ لگتا ہے طلعت صاحب کہ فواد چودھری میرے خیال میں وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور PTI کے ایک اہم رہنما تو سمجھے جاتے ہیں. تو اگر فواد چودھری وائس پریزیڈنٹ جس پارٹی کے ہے وہ پارٹی نے انقلاب لے کے آنا ہے، کیونکہ فواد چودھری صاحب بہت ساری پارٹیاں بدل بھی چکے ہیں اور وہ ہمیشہ سے اسٹیٹس کو کی ایک سمبل ہی رہے ہیں. اچھا بہرحال مجھے ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد ایک سوال میں نے آپ سے میڈیا کے حوالے سے کرنا ہے طلعت صاحب آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو آواز. طلعت حسین صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے، کراچی کی صورتحال کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. بٹ بیفور دیٹ ایک سوال طلعت صاحب میڈیا کے حوالے سے. میڈیا کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ اس ملک میں، گیون دا فیکٹ کہ صحافیوں پہ پابندیاں بھی لگیں، ہر دور میں ہی تقریباً لگیں، اور گیون دا فیکٹ کہ تشدد بھی ہوا، پچھلے دور میں بھی ہوا، اس دور میں بھی ہو رہا ہے، اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا کلیئر کٹ ڈیوائیڈ ہے، تقسیم ہے میڈیا کے اندر. کچھ میڈیا کے لوگ ایسے ہیں جو کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں تو دے آر PTI مور دین دی PTI اٹ سیلف. اینڈ دین آئی فائنڈ سم پیپل کہ اگر وہ PMLN کو سپورٹ کرتے ہیں تو دے PMLN مور دین دا PMLN اٹ سیلف. میرا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو یہی ہے کہ ایشو ٹو ایشو ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کہاں پر درست ہے، اور جو درست ہے اس کو اپریشیٹ کر دینا ہے، جو غلط ہے اس پہ تنقید کرنی ہے. اور میڈیا کا تو سوسائٹی میں کام ہی واچ ڈاگ کا ہے جو ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہوا ہے. تو یہ جو کیمپنگ ہو گئی ہے میڈیا کے اندر، میں اس کیمپ میں ہوں اور پھر اسی کیمپ میں ہوں اور اسی کیمپ کے ساتھ رہوں گا اور اسی کو سپورٹ کروں گا کم واٹ میں. تو گیون دا فیکٹ کہ یہ ہو رہا ہے، اور پھر میں دیکھ رہا تھا آج مراد علی شاہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ، انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا میں میڈیا اونر سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اور پھر آگے جو بھی ان کا اسٹیٹمنٹ تھا رپورٹنگ کے حوالے سے، یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں میڈیا سے یہ ریکویسٹ، میڈیا کو یہ کہتا ہوں یا اینکرز کو یا رپورٹرز کو یا پروڈیوسرز کو، انہوں نے کہا میں میڈیا اونر سے یہ کہتا ہوں. مین اسٹریم میڈیا کا فیوچر ہے کیا اس ملک میں طلعت صاحب؟ دیکھیں، جو ڈویژن ہے رائے کی میڈیا میں وہ پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے. اگر آپ امریکہ کو دیکھیں تو ٹرمپ کے دور کے اندر there was a clear division کہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ سپلٹ ہوا تھا. ایک ٹرمپ والا میڈیا تھا اور ایک ڈیموکریٹس والا میڈیا تھا، اور دونوں کے اندر بڑی شدید قسم کی ٹسل ہوتی تھی. پاکستان میں ظاہر ہے وہ نیکسٹ لیول کے اوپر چلا گیا. اب یہ کیمپین موڈ کے اندر چلے گئے ہیں. جو مسئلہ ہے پاکستان کی میڈیا کے اندر وہ یہ ہے کہ حقائق کے اوپر آپ ایگری نہیں کر پاتے. جب ڈیوائیڈڈ انوائرمنٹ ہو سیاسی طور پر تو میڈیا اپنی حد المقدور کوشش کر بھی لے، وہ اس ڈویژن سے بالا ہو کر ہر وقت کام نہیں کر سکتا. میں یہ نہیں کہتا کہ کام کر نہیں سکتا، میں کہتا ہوں ہر وقت کام نہیں کر سکتا. جو دھیان رکھنا چاہیے وہ یہ کہ ہم اپنی آراء پر تو ہم قائم رہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں حقائق کو انوینٹ کرنے کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہونی چاہیے. بدقسمتی سے پاکستان میں جو نیکسٹ لیول پہ آپ چلے گئے ہیں کہ آپ فکشن کو فیکٹ کے طور پر سامنے لے کے آتے ہیں، آپ جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتے ہیں. ایک ایسا مرحلہ جو اب فرینکلی بین الاقوامی طور پر ہمارے لیے ایک تمسخر کا باعث بن گیا ہے، اس کو لے کے ہم نے پاکستان کے اندر ہیجان برپا کیا ہوا ہے اور لوگ لگے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر کیمپین کر رہے ہیں.
تو پاکستان میں میڈیا کی جو ڈویژن ہے وہ انہونی نہیں ہے، ہندوستان میں بھی رہی ہے، ترکی کے اندر رہی ہے، امریکہ میں ہے. اگر برطانیہ کا میڈیا دیکھ لیں تو حالیہ کرائسس کے اندر ان میں اندر بھی ان کو ڈویژن نظر آتی ہے. لیکن پاکستان میں جو کیمپین موڈ میں چند لوگ چلے گئے ہیں، میرے خیال میں وہ صحافت کے دائرے سے باہر چلے گئے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پھر آپ صحافت نہ کریں، پھر آپ پولیٹیکل پروپیگنڈا اور کیمپین کی باقاعدہ ایجنسیز کھول لیں اور ان کے مالکان بھی ان کو اسسٹ کریں، تاکہ ہمیں یہ تفریق تو برقرار رکھنے میں مشکل نہ ہو کہ وہ کہنے کو صحافی ہیں لیکن اصل میں تو وہ کیمپین کر رہے ہیں. بہت شکریہ طلعت حسین صاحب ہمیں جوائن کرنے. آگے بڑھتے ہیں جی، کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کراچی میں بارشوں کا جو پہلا سپیل ہے اس کے بعد جو تباہی ہوئی ہے وہ آپ لوگ دیکھتے رہے میڈیا کی سکرینز پر. 24 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اور یہ صرف اس بار کی، اس سال کی بات نہیں ہے، یہ میں ہر سال تقریباً اس طرح سے ہوتا ہے. مراد علی شاہ صاحب نے کہا 2020 کے بعد سے حالات معاملات بہتر ہیں، لیکن 2020 میں کراچی کی جو حالت ہوئی تھی مجھے یاد ہے، اور میں نے اسی چینل پر ہوتے ہوئے شو کیا تھا، اور کراچی کی سڑکیں وہی منظر پیش کر رہی تھیں جو آج 2022 میں کر رہی ہیں. پھر 2021 میں بھی یہی ہوا اور اب پھر دوبارہ 2022 میں بھی ہوا. کیا ہوا دیکھیں. اچھا جی، یہ آپ نے دیکھے کراچی کے حالات. پھر ایک خیرپور میں جنازہ، اور ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. اسی طرح پچھلے سال بھی ہو رہا تھا کہ کراچی میں اربن فلڈنگ آ گئی تھی بارشوں کی وجہ سے، کیونکہ پانی کے نکاس کا کوئی پراپر سسٹم تو ہے نہیں. اور میں تو 2 سال پہلے جو کہہ رہے ہیں کہ 2020 سے حالات شہر کے بہتر ہیں، مراد علی شاہ صاحب، تو 2020 میں نے دکھایا تھا کہ نیو یارک سٹی کا جو ڈرینیج سسٹم ہے، سیوریج سسٹم ہے، وہ کیسا ہے، اور کراچی کا پھر موازنہ کیا تھا. حالانکہ کوئی موازنہ بنتا نہیں ہے، بے وقوفی ہے، لیکن کر دیا تھا اور کراچی کے جو حالات تھے وہ سامنے رکھ دیے تھے. تو خیرپور میں بھی ایک جنازہ، کس طرح سے گندے پانی میں سے اس کو لوگ لے کر جا رہے ہیں، فوٹیج آپ کو دکھاتے ہیں کہ، اور یہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ پچھلے سال بھی اس طرح کے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے تھے اور اس سال بھی یہ مناظر دیکھنے کو ملے ہیں. اور یہ تو میں آپ کو خیرپور دکھا رہا ہوں. کراچی کے جو پوش ایریاز ہیں، جہاں پر امیر لوگ رہتے ہیں، اشرافیہ جہاں پر رہتی ہے، وہاں پہ تقریباً 24 گھنٹے 27 گھنٹے بجلی گئی رہی ہے، اور پھر سڑکوں کا جو حال ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے رہے ہیں. بہرحال ہمارے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ کو میں سنوا دیتا ہوں مراد علی شاہ صاحب نے آج کہا کیا، سنیے. چینل مالکان سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ کرٹیسائز کریں، لیکن ایسی کرٹیسزم نہ کریں جس سے انتشار پھیلے. لوگوں کو آپ حقیقت بتائیں، جہاں کوتاہی ہے بتائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% ہم سب صحیح کام کر رہے ہیں، لیکن ہم بہت بہتر کام کر رہے ہیں. 2020 سے شہر کی پوزیشن بہتر ہے. اور حافظ نعیم نے کیا کہا ہے مرتضیٰ وہاب سے سوال کرتے ہوئے، یہ بھی ذرا سنیں. 1.2 ارب روپے علیحدہ سے تھے کہ جو نالوں کی صفائی اور مینٹیننس وغیرہ کے لیے جو ہے رکھے گئے تھے وہ کہاں ہیں، اور اس میں سے 66 کروڑ روپے ابھی مونسون کی ان بارشوں کے لیے اس کے ٹینڈر کیے گئے ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب، آپ جو گلیوں میں جا کر، سڑکوں پہ جا کر جہاں پر پانی نکل جاتا ہے 24 گھنٹے میں، اس جگہ پہ جو ویڈیو بناتے ہیں، آپ پہلے اس کا جواب دیں. 66 کروڑ روپے کہاں ہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا سٹیٹمنٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی کراچی کی تباہی کا ذمہ دار سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال ہے. کیا کہیں گے؟ احتشام صاحب، اس پہ تو میں ہی کہوں گا کہ لک ہوز ٹاکنگ. میں کراچی کے لوگ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال نے کراچی کے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے. تو بیسیکلی یہ تو ہو گئی آپ کی یہ والی بات. اوور آل اگر آپ سچویشن پہ بات کر رہے ہیں تو میرا ان حکمرانوں سے اب کوئی مطالبہ نہیں ہے. اور میں نے کل بھی پریس کانفرنس میں یہ والی بات کہی کہ ان حکمرانوں سے مطالبہ کرنا اپنا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، کیونکہ انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا. یہ بار بار اپنے رویے سے، اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا. سندھ کے حالات یہ ہیں کہ 14 سالوں سے یہاں پر پیپلز پارٹی کی ان انٹرپٹیڈ گورنمنٹ ہے. 14 سالوں سے ان کا وزیر اعلیٰ ہے، اور 2009 سے این ایف سی ایوارڈ کے بعد جو 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات اور وسائل آئے ہیں، تو صرف ایک گلمس اگر آپ کو 2007 اور 8 میں
اس صوبے کی آمدنی ان کے اپنے ریکارڈ کے مطابق 172 ارب روپے سالانہ تھے، انہوں نے اپنے بجٹ میں لکھا ہے۔ آج 2022 میں 21-22 میں احتشام صاحب ان کی آمدنی 1442 ارب روپے ہے، 172 ارب روپے سے 1442 ارب روپے کا یہ ڈفرنس ہے۔ یہ 2007 میں کراچی کو 7-8 میں کراچی کو 37 ارب روپے دے رہے تھے ان کے کھاتے کے مطابق، آج اس 1442 ارب روپے میں سے 38 ارب روپے انہوں نے لکھ رکھے۔ وہ 38 ارب روپے بھی اپنے حرام خور جو ان کے افسران ہیں، رشوت دے کر جو آتے ہیں، یہ ان کی نظر ہو جاتے ہیں پیسے۔ نہ ان کو حیا ہے، نہ ان کو شرم ہے، نہ ان کو کسی اور بات کا کوئی بھی افسوس ہے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی حکومت اس پیپلز پارٹی کی مجبور حکومت ہے۔ شہباز شریف صاحب 2 سیٹوں کی برتری سے حکمران ہیں، تو وزیر اعظم شہباز شریف تو پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ پاکستان کے ادارے، مقتدر علاقے ادارے، ان کو ملک چلانا ہے تو وہ بھی پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ اگر باہر آ جائیں گے تو ڈسٹیبلائز ہو جائے گا۔ پاکستان کے چیف جسٹس صاحب بھی حکومت کو کچھ نہیں کہہ سکتے، سندھ حکومت کو، پیپلز پارٹی کی، کیونکہ یہ اگر باہر آ جائیں گے تو ملک ڈسٹیبلائز ہو جائے گا۔ ان تمام باتوں کا پیپلز پارٹی کو بخوبی اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ اس کا خمیازہ ہم سندھ کے لوگ بھگت رہے ہیں۔ ہم آج اس پاکستان کی حکومت کو چلانے کے لیے ہمیں سندھ کی پیپلز پارٹی کے ہاتھوں گروی رکھ دیا گیا ہے۔ کوئی امید نام کی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے۔ پولیس ان کی ہے، افسر ان کے ہیں، ڈاکو ان کے ہیں۔ ابھی 4 ہفتے پہلے یہ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں پچھلے دنوں سندھ میں، آپ دیکھیں کہ ڈاکو اور پولیس ایک ساتھ بیٹھ کر ٹھپے لگا رہی ہے۔ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ ایک ساتھ بیٹھ کر بیلٹ پیپر پہ ٹھپا لگا، اس سے بڑی اور بنانا ریپبلک کی مثال کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ لیکن کیا کسی نے پاکستان کے کسی ادارے نے، کسی وزیر اعظم نے، کسی جوڈیشری نے، کسی مقتدر حلقوں نے کوئی ایک بھی آواز اٹھائی، کسی سے بات پرس کی؟ جواب ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہم تو کس کو فریاد کریں؟ اس پاکستان کے کراچی کے لوگوں کو کہتا ہوں۔ جی مجھے بتائیے گا کہ جب آپ ناظم تھے کراچی کے تو کیا کوئی ڈرینیج پائپس وغیرہ آپ کے دور میں بچھے تھے کراچی میں؟ اور اس ٹائم پہ جب بارشوں کا سپیل آتا تھا اس طرح سے جس طرح سے ابھی آیا ہے، تو یہی حالت ہوتی تھی شہر کی یا اس سے بہتر معاملات ہوتے تھے؟ احتشام صاحب، ہمارے زمانے میں جب میں پہلے 2005 کے اینڈ پر آیا تو 2006 میں بہت تیز ترین بارش ہوئی، اور مجھے آئے ہوئے 6 یا 7 مہینے ہوئے تھے۔ پورا ایک علاقہ ہے، میں اگر ایک مثال دوں آپ کو، باتھ آئلینڈ کا ایک علاقہ ہے، کے پی ٹی انڈر پاس، اور پورے ارد گرد کے علاقوں میں 48 دنوں تک مائگریشن ہو گئی، وہاں سے لوگ چلے گئے۔ 48 دنوں تک وہاں پر ٹرک، میں جاتا تھا ٹرک کی چھت پر بیٹھ کر، بڑے بڑے ٹرکس جاتے تھے، گاڑی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن فرق یہ تھا کہ جب وہ پانی اتر گیا 48 دنوں کے بعد، تو میں پوری سٹی گورنمنٹ اور مجھ سمیت ہم اپنے گھروں کو جا کر سو نہیں گئے۔ ہم نے اس ایریے کو یہ وجوہات معلوم کی کہ یہاں پر پانی کیوں کھڑا ہوا اور اس کا حل کیا ہے۔ ہم نے پورے سال بھر کام، میں چائنا سے چائنیز کمپنی پری کاسٹ، چونکہ بنے بنائے علاقے ہیں وہاں پر آپ کھدائی نہیں کر سکتے، تو میں پہلی دفعہ کراچی میں پری کاسٹ بنے بنائے نالے لے کر آیا، اور ہم نے پورے بات آئیلینڈ میں سسٹم ڈالا نالوں کا۔ پھر ہم نے کلفٹن کے پورے لیفٹ رائٹ کے برج سے جب آپ نیچے اتریں گے، لیفٹ رائٹ پہ پورے نالے ڈالے۔ اس کے بعد کا دن ہے اور آج کا دن ہے کہ اس کے بعد اس پرابلم آنے کے بعد دوبارہ جب بارش ہوئی تو ایک قطرہ پانی وہاں پر کھڑا نہیں ہوا۔ میں ایسے درجنوں علاقے کراچی میں آپ کو ادھر اس کے بعد پانی کھڑا نہیں ہوا، ادھر اس کے بعد آج تک پانی کھڑا نہیں ہوا، وہ جو ڈرینیج پائپس آپ نے ڈالے تھے نہیں ہوا، آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی۔ آپ بات آئیلینڈ جا کر جہاں دیکھیں، پرابلم آنا پرابلم نہیں ہے، پرابلم کے اوپر خاموشی سے اس کو گزار دینا اور اس کے بعد اگلے سال بھی وہ پرابلم آنا، یہ پرابلم کی بات ہے۔ اتنے بڑے شہر میں جہاں پر 60% کچی آبادی ہو، مراد علی شاہ صاحب وہاں پر میرے زمانے میں آپ چائنا سے کہاں سے لے کر آئے تھے وہ بنے بنائے نالے، وہ ڈرینیج پائپس؟ مراد علی شاہ صاحب کو ویسے بتا دیں کہ سر ادھر سے لے کر آئے تھے ہم، وہ بھی لا کے 4 نالے بچھا دیں۔ یہ حالت تو نہ ہو کراچی کی، وچ از دا بیک بون آف دی اکانومی آف دس کنٹری، جو ہم دیکھ رہے ہیں 24 لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں 4-5 دن میں، تو یہ تو بڑی بری صورتحال ہے۔ بیرسٹر صاحب، ایسا ہے کہ ان کو، وہ نائیو نہیں ہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن ان کی پرائرٹی یہ نہیں ہے۔ ان کی پرائرٹی یہ ہے کہ وہ 1400 ارب روپے میں سے ان کی حکومت جو ہے وہ 1000 سے 1200 ارب روپے وہ کھا جاتی ہے۔ دبئی کی جو پراپرٹی مہنگی ہے وہ سندھ کے پیسوں سے مہنگی ہے۔ سندھ کا پیسہ باہر جاتا ہے، یہاں سے جاتا ہے جو مہنگی، جو این ایف سی ایوارڈ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد
جو صوبائی حکومتوں کا کلیم ہے اس کلیم کو تو رد کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ کلیم یہ تھا کہ وہ صوبوں کے وہ پیسے لے کر اختیارات لے کر وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن کریں گے۔ وہ 1400 ارب روپے 1000 ارب روپے ہر سال آ رہا ہے اور 400 ارب روپے خود بناتے ہیں۔ اس 1400 ارب روپے کا ایک آدمی، ایک انسان جو ایک اتھارٹی ذمہ دار ہے وہ ہے چیف منسٹر، وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں کر رہا۔ کراچی کو ہر سال اس 1400 ارب روپے میں سے 300 ارب روپے ہمارا حصہ بنتا ہے، وہ 38 ارب روپے لکھ کر دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ جس کو آواز اٹھانی چاہیے وہ ہے ایم کیو ایم، وہ ان کی کولیشن پارٹنر آج بھی ہے، 2008 سے 2013 تک بھی وہ تھے، 2013 کے بعد 2015 تک وہ کولیشن پارٹنر تھے۔ یہ اختیارات اور وسائل جو چھن گئے ہیں یہ ان کے اپنے گورنر نے سائن کر کے، ایم کیو ایم کے اپنے گورنر نے سائن کر کے پیپلز پارٹی کے حوالے کیے ہیں۔ ہمیں چوروں نے نہیں لوٹا، ہمارا چوکیدار چوروں کے ساتھ مل گیا ہے۔ تو آپ اگر جن کو بتانے کی بات کریں ان کی پرائرٹی یہ نہیں ہے، ان کا کام یہ یہاں سے افسر رشوت لے کر افسر لگائے جاتے ہیں، وہ یہاں سے شہر کو لوٹ رہے ہیں۔ یہاں کی ایک محرومی جو ہے وہ بالکل اب انتہا کو پہنچ گئی ہے، اور اتنے 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ یہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ آپ جس طرف ہانکیں گے چلے جائیں گے۔ یہ پاکستان کے لیے اچھی بات، سب سے بڑی بات مایوسی کی بات یہ ہے کہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، ادارے دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں، آرمی چیف دیکھ رہے ہیں، چیف جسٹس دیکھ رہے ہیں، اور ریاستی ادارے دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں بچانے کے لیے نہیں آ رہے۔ ہمیں پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے، یہ ان کی جاگیر بن گئی ہے۔ یہ صوبائی حکومت نہیں ہے، یہ پاکستان کے ایک صوبے کی صوبائی حکومت نہیں ہے۔ یہ پیپلز پارٹی نے 14 سالوں سے سندھ کو اپنی جاگیر بنا لی ہے، یہ ففڈم ہے، یہ ان کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہے کرے۔ ابھی ان کو پتا ہے کہ وہ سندھ کے لوگوں کو کاٹ کر بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیں گے تو کوئی ان کو پاکستان میں پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی حکومت چلانی ہے، ورنہ حکومت ڈی ریل ہو جائے گی اور اس کا خمیازہ ہم یہ بھگت رہے ہیں۔ تو ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ میں سندھ کے لوگوں سے، خاص طور پر شہری علاقے کے لوگوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، ان کو آواز لگا کر کہتا ہوں کہ آج پاک سرزمین پارٹی کی شکل میں ان کے پاس آپشن موجود ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کراچی کو بنایا تھا، ہم اس سندھ کو بنا سکتے ہیں۔ ہم اس شہر کے اچھے ڈاکٹر ہیں، جب تک وہ صحیح ڈاکٹر سے علاج نہیں کرائے گا، یہ شہر والے نہیں کرائیں گے، ان کا یہ مرض ٹھیک نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ تو کراچی کی صورتحال ہے جو میں آپ کو دکھا رہا تھا۔ مریم نواز نے کے پی کے میں جو بارشوں کا سپیل آیا، اس کے بعد وہاں پہ جو صورتحال ہوئی ہے، وہاں کے بھی کچھ میں چاہتا ہوں، کیونکہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے کہ جی ایک ہی جگہ پہ آپ فوکس کریں۔ اور پاکستان تحریک انصاف والے بھی سندھ گورنمنٹ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب بھی کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کرنی بنتی بھی ہے، کرنی چاہیے بھی ہے۔ اگر آپ 10 سال سے اقتدار میں ہیں اور اس کے باوجود یہ حال ہے تو پھر نہیں ہونا چاہیے۔ اور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ تو مریم نواز نے کے پی کے حوالے سے کیا کہا، سنیں۔ یہ جو ابھی بارشیں ہوئی ہیں، طوفانی بارشیں ہوئی ہیں، خیبر پختونخوا کے 10-12 اضلاع ڈوب گئے، سوابی ڈوب گیا، ٹانک ڈوب گیا، مردان ڈوب گیا، نوشیرہ ڈوب گیا، اور یہ فتنہ خان پنجاب کے اندر آ کر گالم گلوچ کر کے تقریر جھاڑ کے واپس چلا جاتا ہے۔ اچھا، کے پی کے بھی کچھ فوٹیجز میرے پاس ہیں، پروڈیوسر صاحب فل سکرین پر ذرا دکھائیے گا کہ بارشوں کا جو موسم آیا ہے تو کے پی کے مختلف شہروں کی، مختلف علاقوں کی کیا صورتحال ہے وہ بھی ذرا آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ کے پی کے ہے، اور اگر کراچی میں 2008 کے بعد سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے تو کے پی کے میں یہ دوسرا ٹینیور ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا، اور یہ بارشوں کی وجہ سے جو تباہی ہوئی ہے اور جس طرح سے وہاں پر بھی سڑکیں، ندیوں، نالوں کا منظر پیش کری ہیں، یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کے پی کے میں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو ہے لیکن اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ کام ہو نہیں سکا۔ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے۔ اب اس میں ایک چیز جو میں بیفور آئی گو ٹو دا نیکسٹ اسٹوری، دکھ مجھے صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پولیٹیشینز، ٹھیک ہے آپ تنقید کریں بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر سیاست کھیلتے ہیں۔ دے وانٹ ٹو شو کہ یہ دیکھیں یہ بھائی کے پی کے کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ بھی پاکستان ہے، کراچی کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ بھی پاکستان ہے، اور پورے پاکستان میں کہیں بھی نقصان ہو رہا ہے تو ہر پاکستانی کو تکلیف ہونی بنتی ہے، اور اس کے اوپر ہماری گورنمنٹس کو پرفارم کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں اکانومی کے اوپر، شبر زیدی صاحب میرے ساتھ ہیں۔ شبر صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ یہ جو خبر آ رہی ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی فی بیرل قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ریلیف عوام تک پہنچانا ہے۔
کیا ریلیف متوقع ہے؟ سر میرے پاس تو خبر آ رہی ہے 15 سے 20 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں کمی واقع ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے دیر پا ہوگی گیون دا فیکٹ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز جو ہیں ان کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جو پیٹرول کی پرائس ہے وہ کم ہوئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, اور یہ بات بھی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ 15 سے 20 روپے کم ہو جائے گی. مگر میرا اپنا ویو ہے کہ اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سبسٹینشلی اور نیچے جائے گی تو وہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا, کیونکہ ابھی جو صورتحال ہے یوکرین کی اور جو باقی پوزیشن ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے, تو اس لیے یہ ابھی جو تھوڑی کمی ہوئی ہے یہی رہے گی, اور اس سے زیادہ کا میں نیچے جانا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں. اچھا, لیکن اگر اتنا ریلیف بھی دیتی ہے حکومت پاکستان, 15 سے 20 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کرتی ہے, تو آئی ایم ایف کو تو نہیں کوئی اعتراض ہو جائے گا؟ مفتہ صاحب پھر تو نہیں جن بابا بن کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے آئی ایم ایف کو اعتراض ہے اس لیے اس وجہ سے اب ہم یہ کمی نہیں دے رہے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں؟ دیکھیے میرا ذاتی ویو ہے کہ آئی ایم ایف کو اس پہ اعتراض نہیں ہوگا اور وہ اس پہ ایگری کر جائیں گے, مگر شام صاحب جو بات ویری فرینکلی مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور میں کافی اس پہ وریڈ ہوں کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہمیں ابھی تک کوئی کنفرم پوزیشن آئی ایم ایف سے نظر نہیں آ رہی ہے. یہ پیٹرول پرائس تو اپنی جگہ پر ہے, مگر کیونکہ یہ آلریڈی ہم جولائی کے مڈل میں آ گئے ہیں اور ہمیں ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے آئی ایم ایف سے کہ وہ ہمیں کس کنڈیشنز کے ساتھ آگے لے کے چلنے والے ہیں. تو آپ کی بات اس لحاظ سے درست ہے کہ ہمارا میرا خیال ہے اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ابھی ہمارے فائنلائز نہیں ہوئے ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے نہایت پریشانی کی بات ہے کیونکہ چیزیں کیا وجہ ہے شبر صاحب, کیا وجہ ہے؟ وائی آر تھنگس سو سلو ود دی آئی ایم ایف؟ مفتہ اسماعیل کے اندر کوئی اہلیت کی کمی ہے, کوئی نیگوشیٹ ٹھیک نہیں کرتے؟ یہاں پہ پی آئی اے پاکستان سٹیل میں 1 روپے میں بیچنے کی آوازیں لگاتے ہیں جیسے لنڈن میں مال بک رہا ہو, وہاں پہ آئی ایم ایف سے انسٹالمنٹ کے اوپر نیگوشیٹ نہیں ہو پا رہا, فائنلائز نہیں ہو پا رہا. آج کا بھی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جلد پیسے دے دے گا آئی ایم ایف. کیا وجہ ہے, کیوں اتنا اب ساری شرطیں مان لی بھائی, اس کے باوجود کیوں اتنا ڈیلے ہو رہا ہے؟ دیکھیے میں شام صاحب یہ سمجھتا ہوں, میرا ہو سکتا ہے کہ میرا تجزیہ غلط ہو, مگر میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ 17 تاریخ کو جو پنجاب میں انتخاب ہو رہے ہیں اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ پاکستان میں اگلی گورنمنٹ اگلے الیکشن کب ہوں گے. تو شاید میرا ذاتی ویو ہے, شاید میں یہ کنفرمیشن سے نہیں کہہ سکتا, مجھے لگتا ہے کہ اس کی بنیاد الیکشن ہے 17 تاریخ کا, اس کے بعد آئی ایم ایف ڈیسائیڈ کرے گی. اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے جس میں پوزیشن چینج ہوتی ہے آج کی گورنمنٹ کی, تو پھر وہ شاید پاکستان کو الیکشن میں جانا ہو اور آئی ایم ایف اپنے حساب کتاب کو ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہے, نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ. یہ مجھے ایک خدشہ ہے, مگر میں اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہوں. مگر جو مجھے حالات نظر آ رہے ہیں وہ اسی کا پیش خیمہ نظر آتے ہیں کہ وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن پاکستان. ایک اور چیز بتائیے گا شبر صاحب, یہ میں سن رہا تھا آج کے آئی ایم ایف نے یہ بھی شرط سامنے رکھی ہے کہ گریڈ 22 تک کے جو افسران ہیں, بیوروکریٹس ہیں, ان کے اثاثے بھی ڈکلیئر کریں, یعنی کہ ان کے اثاثے آئی ایم ایف کو ڈکلیئر کیے جائیں کہ ہمارے, ویسے تو اچھی بات ہے اثاثے ڈکلیئر ہونے چاہیے, کرپشن نہیں ہونی چاہیے, لیکن آئی ایم ایف کو ڈکلیئر کیے جائیں. یہ پاکستان کے لیے خصوصی شفقت ہے آئی ایم ایف کی, یا باقی ملکوں کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ اور ایسی شرائط ہوتی ہے کہ اپنے بیوروکریٹس کے اثاثوں کی لسٹ بھی بھیجی جائے؟ دیکھیے میں بھی اس خبر کی تصدیق نہیں کر سکتا جو آپ بات کر رہے ہیں, میں نے بھی یہ خبر پڑھی ہے کہیں پہ, مگر یہ تو میں بالکل کلیئر ہوں کہ پاکستان کسی بھی حالت میں اپنے آفیسرز کا اسٹیٹمنٹ یا ویل اسٹیٹمنٹ آئی ایم ایف کو نہیں دے سکتا. میرا خیال ہے کہ شاید وہ اس بارے میں شاید بات بھی نہیں کر رہے ہیں, مگر وہ اگر ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے. مگر شام صاحب جو بات سب سے زیادہ افسوس کی ہے کہ میں ایک دفعہ آئی ایم ایف والوں سے یہ بات کر رہا تھا کہ آپ نے ہمارے اوپر بڑی سختی, انفارملی بات کر رہا تھا, وہ میرے گھر آئی تھی خاتون, تو میں نے اسے بڑی انفارملی بات کر رہا تھا کہ آپ نے ہمارے اوپر بڑے سخت شرائط لگائی ہیں. تو انہوں نے ایک بات کی تھی جو مجھے بڑا جس کا آج تک مجھے افسوس ہے کہ میں نے یہ سوال کیوں کیا اور ان سے یہ جواب کیوں لیا. انہوں نے کہا مسٹر زیدی 22 کروڑ لوگوں کا ملک اور نیوکلیر پاور پھر آئی ایم ایف کے بعد جاتا بھی نہیں ہے. جب آپ لوگوں کے اندر اتنی غیرت ہے تو پھر اس طرح کی باتیں پھر نہیں ہوتی بھی نہیں ہیں. تو اب جو آپ بات کر رہے ہیں اس پیرائے میں دیکھیں کہ جو ہمارا ٹرسٹ گیپ ہے ان کے ساتھ وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے.
تو پھر وہ ہم سے وہ باتیں کر رہے ہیں جو وہ نہیں کرتے، جنرلی نہیں کرتے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی میرے حساب سے IMF کے جو مذاکرات ہیں وہ اسٹینڈ اسٹل پر آ گئے ہیں، اور شاید اس کا فیصلہ 17 تاریخ کے انتخابات کے بعد ہوگا کہ اس ملک کی آگے سیاست کس طرح چلے گی، اور سیاست کے ساتھ پھر معیشت کس طرح چلے گی. یہ فیصلہ آج نہیں ہو پا رہا ہے. اور زیدی صاحب ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ اگر یہ پیٹرول کی قیمت میں 15 سے 20 روپے کمی واقع ہو جاتی ہے وزیر اعظم صاحب کے فیصلے کے بعد، تو وہ جو مہنگائی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں تو خدا نہ خواستہ کوئی کمی متوقع نہیں ہے، کیونکہ ہوتی نہیں ہے نا کبھی اس ملک میں. ایک دفعہ مہنگائی ہو گئی تو ہو گئی، اوپر چلی گئی قیمتیں چلی گئی، پھر نیچے نہیں آتی ہیں، اور پھر گورنمنٹ سے کہتی ہیں تو پرائز کنٹرول کمیٹیز کا کام ہے. یہ پرائز کنٹرول کمیٹی پتہ نہیں کس بلا کا نام ہے، کہاں بیٹھتی ہے، کون اس کو کنٹرول کرتا ہے، آج تک نہیں انہوں نے پرفارم کیا اس ملک کے اندر، اور غریب آدمی خمیازہ بھگتتا ہے. دیکھیں 3 چیزیں ہیں. جو پرائسز تو اپنی کموڈیٹی کی دنیا میں ہر جگہ پرائسز جو ہوتی ہیں وہ ڈیمانڈ سپلائی سے ریلیٹ کرتی ہے، مگر پاکستان میں 3 فیکٹر جو ہیں وہ ہمیشہ پرائسز کو بہت سیریسلی افیکٹ کرتے ہیں. پہلا فیکٹر ہے روپی ڈالر کی پیریٹی، کہ ہمارا روپی کی ویلیو کیا ہے، وہ بھی ہمارے خلاف جا رہی ہے. دوسرا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ کیا ہے. تو ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی ہم نے جس لیول پہ لے گئے ہیں وہ ہمارے لیے بہت خوش آئند نہیں ہے. یہ لے تو اس لیے گئے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں انفلیشن کم ہوگا، مگر اس کا افیکٹ ہمارے معاشرے میں الٹا ہوتا ہے. تیسرا، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے پرائس آف کموڈیٹیز جو ہوتا ہے پیٹرول کے پرائس کے ساتھ. تو تینوں جو چیزیں ہیں وہ لاسٹ منتھ میں ہوئی ہیں، اور اس کا جو افیکٹ آئے گا شام صاحب وہ آئے گا ان دا منتھ آف جولائی، ان دا منتھ آف اگست اینڈ سپٹمبر. اور پاکستانیوں کو جو مہنگائی کی ایکچوئل جو جس کو کہتے ہیں نا پریشانی آئے گی وہ اگلے 1 مہینے میں آنے والی ہے، اور وہ کسی بھی حال میں مجھے اس کے اوپر کوئی بہتری نظر نہیں آتی. یا پرائز کنٹرول کی بات کرتے ہیں، یہ بیکار کی بات ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے پاس یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ بازار میں وہ صرف فارمیلٹی سے کوئی تعلق کسی طور پہ بھی کسی قانون میں کسی چیز میں بھی پرائسز اور کموڈیٹی کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ ایک بات کرنے والی ہے، اس کا کوئی ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو تینوں فیکٹر ڈالر روپی پر. بہت شکریہ شبر زیدی صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، لیکن جاتے جاتے کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے صورتحال دیکھ کے، اور لگتا یہ ہے کہ جس طرح سے ہر بندہ صرف اپنے اقتدار اور ذاتی مفاد کو دیکھ رہا ہے اور اپنی ذات کو دیکھ رہا ہے. 30 سال بعد اس ملک کا بنے گا کیا؟ جو 30 سال بعد کی جنریشن ہوگی اس کو جس نہج پہ ملک ملے گا وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گی؟ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنے رویے کو بدلنا چاہیے. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.